अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रेड जोन फाइल्स और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। नाजरीन, मुल्की सियासत इस वक्त खासी मदहम है। कोई बड़ी सियासी सरगर्मी या तहरीक दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अपोजिशन अपनी उलझनों में उलझी हुई है, जबकि हुकूमत को किसी तरफ से भी कोई ख़तरा नहीं है। आज हुकूमत के लिए मुआशी मैदान में एक और हौसला अफजा दिन था, जब माली साल के आगाज़ पर यानी आज 1 जुलाई को स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली मरतबा 1,28,000 की नई हद उबूर की। ये वाकई एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट की शानदार कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा है कि ताजिर और सरमायाकार मुल्क की तरक्की में भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत ने बतदरीज बेहतरीन रिकवरी दिखाई है। दूसरी जानिब नाजरीन, गुज़श्ता रात हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर सारिफीन हुकूमत से नाराज़ है। उनके मुताबिक ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद इंटरनेशनल सतह पर तेल की कीमतें कम हुई हैं, मगर पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाना समझ से बालातर है। जबकि 2 रोज़ पहले हुकूमत गैस की कीमत भी बढ़ा चुकी है। इससे हुकूमती दावों के बरअक्स महंगाई कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ेगी। अपोजिशन की बड़ी जमा तहरीक इंसाफ ने भी रद्द अमल देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को डाका ज़नी करार दिया है। साथ ही साथ नाजरीन, आज अडियाला जेल में मुलाकात का दिन था। पीटीआई क़यादत और इमरान खान की बहनें अडियाला जेल पहुंची। किसी को मुलाकात की इजाज़त मिली तो किसी को पुलिस चेक पोस्ट से ही वापस होना पड़ा। पीटीआई इसे अपने साथ नाइंसाफ़ी करार देती है। तहरीक इंसाफ कभी कभी हुकूमत को टफ टाइम देने और तहरीक चलाने की धमकी भी देती है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि इमरान खान को जेल से तहरीक नहीं चलाने देंगे, धमकियां देंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। आज अदलिया के हवाले से भी एक डेवलपमेंट सामने आई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद, जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध, जस्टिस अतीक को पेशावर और जस्टिस रोज़ी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इनकी हिमायत की। इसके अलावा पीटीआई के 2 मेंबरान और वज़ीर क़ानून केपी ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफ़ाक़ किया है। नाज़रीन, इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीटीआई अली बुखारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा JUI-FE असलम गौरी साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी नादिर गबोल साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। अली बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। आप कहिएगा कि आज हमने देखा है कि एक तरफ के माली साल के पहले रोज़ कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी देखी है, और हुकूमत की बात करें तो हुकूमत स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड सतह अबूर करने को अपनी मुआशी पॉलिसी को कामयाबी करार दे रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या ये मुआशी तजाद नहीं? बहुत शुक्रिया हमशा आपका। देखिए हमशा, आपने खुद ही अपने सवाल में एक जवाब भी दे दिया। जब माशी खुशहाली आती है ना, तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसके कुछ सिंबॉलिकली भी एलिमेंट्स जो है ना वो भी जाहिर नहीं होते। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो सिटिंग रजीम है, इसके मुताबिक जो इन्होंने हाल हवाल कर दिया है माशी हालात का पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल, ऑन वन साइड और अनदर ये कह रहे हैं जी कि बहुत बेहतरी आ गई, इंडेक्स में बेहतरी आ गई, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। ऑन द अदर साइड आप आज देखेंगे, आज दुनिया सारी में तेल की कीमतें जो है स्टेबल हैं या नीचे आई हैं। पाकिस्तान में जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। सो दिस इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, आपको सिंपली एक लफ्ज में आपने कहना है, और वो लफ्ज ये है कि जी गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हुआ, गवर्नमेंट के पास और पैसा कमाने का कोई और रास्ता नहीं है। सो उन्होंने पेट्रोल के ऊपर जो है वो पैसे बढ़ा दिए। सो ऑन द अदर साइड अगर आप कहें जी 1 जुलाई है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और आज स्टार्ट हुआ है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा आपका स्टॉक एक्सचेंज का काम हो गया। भाई बात यह है कि मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ऑफिस में बैठ के सारा दिन पब्लिक डीलिंग होती है, पॉलिटिकल फिगर हूँ, लीगल एस्पेक्ट से लोगों से तावन होता है, ताल्लुक होता है। आम फैम लोग की जिंदगी बहुत मुश्किल से मुश्किल तर हो गई है, और ये जो बजट दिया गया है ये सही मायनों में अवाम मार बजट इसको कहते हैं, वो दिया गया है। इसके अंदर कोई सब्सिडीज नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे एक तो बताते हैं ना, एजुकेशन से स्टार्ट कर दें आप, ह्यूमन राइट्स रिसोर्सेज से स्टार्ट कर दें,
آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سے سٹارٹ کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں نا ممشا جو آپ کے روزمرہ کی زندگی کے لوگوں کے ساتھ افیکٹ کرتی ہیں. سر عوام اب آپ اس دوست کو بجٹ 18th پیش کیا امینڈمنٹ پہ گیا ہے. پھینک دیں. دیکھیں آپ 18th امینڈمنٹ پہ اس کو پھینک دیں. آپ کہیں یہ صوبائی ٹاپک ہے. بھائی ایسے نہیں ہے. یہ جو فیڈرل کا کام ہے وہ فیڈریشن نے ہی کرنا ہوتا ہے. صوبائی اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے انہوں نے کرنا ہے. آپ نے اپنے بجٹ کے اندر میڈیکل الاؤنسز جو ہیں ہیلتھ کے پیسے کم کیے. آپ نے اپنے بجٹ میں رہ کے ایجوکیشن کے فوراً آپ کے جتنے بھی جو آپ کے اسکالرشپس ہوتے ہیں ختم کیے. آپ نے اپنے بجٹ کے اندر فیڈریشن نے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنے اندر جو ہیومن رائٹس اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ختم کر دی. یہ ساری عوام الناس کے ساتھ تعلق ہے. اس کا اشرافیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کا غریب عوام کے ساتھ تعلق ہے. اسٹریٹ فارورڈلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا غریب عوام کے ساتھ تعلق ہے. امیر آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتا ہے, وہ باہر جا کے علاج کراتا ہے میاں صاحب کی طرح. وہ باہر جا کے بچے پڑھاتا ہے. سارے کام باہر ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو یہ سارا کا سارا جو برڈن ہے یہ آپ نے ڈالا کس کے اوپر؟ غریب عوام پہ. اگر ہیومن رائٹس کی بات بھی کروں تو غریب امیروں کے ساتھ ہیومن رائٹس کی کون سی خلاف ورزیاں ہوئیں؟ خلاف ورزیاں تو ہوتی ہیں یا جن کے رائٹس سلب کیے جاتے ہیں یا جن کے فنڈامنٹل رائٹس غضب کیے جاتے ہیں, جن کے رائٹ آف ووٹس کو دبا کے جعلی امنیز بٹھائے جاتے ہیں. یار وہ سارے غریب لوگ ہیں. وہ سارے وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے؟ حکومت اپنے منہ میاں مٹھو بنتی ہے تو 100 دفعہ بنے نا, لیکن ایکچوئل اور فیکچوئل پوزیشن یہ جو میں نے آپ کو گراؤنڈ پہ آپ کو بتا دی ہے. اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اپنے یہ جو کیمرہ مین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ جو آپ کا سٹاف بیٹھا ہے, آپ کے اسٹوڈیو سے باہر جو لوگ ہیں, آپ ایک دفعہ جائیں, اپنا مائک پکڑیں, ان کے پاس جائیں, وہ آپ کو اپنی حالات بتا دیں گے. تو حکومت کی ساری یہ جو منہ بولتی کلی کھل کے رہ جائے گی. سو ایبسولوٹلی. چلے نادر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نادر صاحب آپ کہیے گا, آپ کیا علی صاحب کی بات سے متفق ہیں؟ کیونکہ آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام مار بجٹ پیش کیا گیا جس طرح سے علی بخاری صاحب نے کہا؟ لیکن جو انیشل آیا تھا بجٹ کے پروپوزل, وہ تو واقعی میں اس میں کافی سارے خدشات پیپلز پارٹی کو بھی تھے کہ عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان گرے گا. اس میں سولر پینلز کے اوپر بھی ٹیکسز تھے. اس میں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی سیلریز بڑھانے کی بھی کوئی اس طرح کی تجویز نہیں تھی جو انیشل ڈسکشنز جو ہو رہی تھی. مگر ہم مطمئن اس لیے بیکاز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹیم تھی جنہوں نے فائنانس منسٹر صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے جو اپنے خدشات کا اظہار کیا, تو اس کے بعد جو سولر پینلز کے اوپر ٹیکسیشن تھی وہ بھی کم کی گئی. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سیلریز تھے وہ بھی 10% انکریز کیے گئے. پینشنز میں بھی انکریز آیا. تو کافی سارے جو ہمارے ریزرویشنز تھے وہ تو دور کیے گئے. مگر ہمیں اس بات پہ بھی بالکل ریزرویشنز ہیں کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اور ایگریکلچر ٹیکسز ہیں اس کے اوپر ہمارے جو ریزرویشنز تھے وہ دور نہیں کیے گئے. بٹ اگین جس طرح کولیشن گورنمنٹ ہے, اگر ہماری اپنی گورنمنٹ ہوتی تو بہت ساری چیزیں ہم عوام دوست لے کر آتے. بٹ کولیشن گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں, اور آئی ایم شیور جو پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو فائنانس منسٹر صاحب کی جو ٹیم ہے ان کے اوپر جو ہمارے لینڈرز ہیں, انٹرنیشنل ڈونرز ہیں, ان کی طرف سے بھی پریشر ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے ظاہر سی بات ہے بجٹ اس سال کا لانا تھا, اس کا ایک آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے. بٹ نیکسٹ ایئر کے لیے ہم کوشش یہی کریں گے جو ایگریکلچر ٹیکسز ہیں, آپ لوگوں کا اعتماد میں لیا گیا تھا بجٹ آنے سے پہلے؟ ڈسکشنز تو آن گوئنگ تھی ظاہر سی بات ہے, اور انہی ڈسکشنز کی نتیجے میں جو ہمارے کچھ ریزرویشنز تھے وہ دور کیے گئے ہیں. 100% تو میں نہیں کہوں گا کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا, مگر جو ہمارے جو تجاویز تھے ان کو بعد میں کنسیڈر کیا گیا ہے. اور پھر جو فائنل بجٹ جو آیا ہے اس میں ہماری جو چیزیں تھیں, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو سولر پینلز کے اوپر جو ٹیکسز تھے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن رہا تھا, بیکاز ہم انوائرمنٹل فرینڈلی پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں, گرین پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں, اور آلریڈی بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو پینلز کے اوپر انکریز ٹیکسز کا کوئی تک بنتا نہیں تھا. بٹ وہ اللہ کا شکر ہے اس میں کمی آئی ہے. گزارش یہی ہوگی کہ جو آنے والے جو چند ماہ ہیں ہو سکتا ہے اس میں ایک منی بجٹ بھی لایا جائے جس میں جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو کمی کیا جائے اس کے اندر, بیکاز جو پیٹرول کے جو 1 لیٹر جو ایک غریب آدمی اپنی موٹر سائیکل میں ڈلواتا ہے وہ اس امیر آدمی کے برابر نہیں ہے جو اپنی لینڈ کروزر میں پیٹرول ڈلاتا ہے. یہ ایک طرح کا کہنے کو تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, مگر کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل ایک بہت ضروری ایک چیز ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے, چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہو یا لینڈ کروزر والا ہو, تو جو افیکٹ ہوتا ہے, جو نیٹ برڈن ہوتا ہے وہ غریب آدمی پہ زیادہ ہوتا ہے, اس کی جیب پہ زیادہ برڈن پڑتا ہے, زیادہ بوجھ پڑتا ہے. تو ایسی
ایسی جو چیزیں ہیں جو عام اشیاء ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ فوڈ پروڈکٹس ہو، چاہے وہ دودھ ہو، اس میں بالکل ہر ٹیکسز چیز پر نہیں اس ہونے کا چاہیے. امپیکٹ ہوتا ہے. اسلم غوری صاحب کے پاس جاتی ہوں. اسلم غوری صاحب، آپ کہیے گا، اب یہ اسٹاک مارکیٹ کا جو رجحان ہے، کیا لگتا ہے یہ وقتی ہے یا طویل المدتی بہتری کی علامت ثابت ہو سکتا ہے آگے جا کر؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش میں آئے ہیں، ہر بجٹ پہ یہ کہا جاتا ہے یہ قوم کی تقدیر بدل جائے گی اور پاکستان خوشحالی کی طرف چلا جائے گا. پھر ایک چلتا چلتا ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے جناب IMF کو خدا حافظ کہہ دیا ہے اور ہم نے جو ہے کشکول توڑ دیا ہے. پھر ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ٹی وی پہ آ کے قوم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ IMF مان گئی ہے اور ہمیں کچھ لون دینا چاہتی ہے. تو بدقسمتی ہے 75-78 سال سے اس ملک کو آگے کی طرف جانے کے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ہر بجٹ پہ بڑی خوش فہمیاں قوم کو دی جاتی ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں. اور میرے بھائی جو بات کر رہے تھے، یہ بجٹ میں گنجائش رکھی جاتی ہے اور یہ بجٹ پیش کرتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم نے کچھ چیزیں کم کرنی ہیں. وہ چیزیں پہلے سے رکھی جاتی ہے اور ایسی چیزیں رکھی جاتی ہے جس پہ تھوڑا سا عوام پہ اثر ہو. جیسے بہت سی چیزیں ایسی تھی اس دفعہ جس کے ایسا تاثر لگ رہا تھا کہ جی ڈائریکٹ عوام پر آ گیا ہے اور پھر اچانک ان کو جی واپس لے لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں. کوئی بجٹ بھی اٹھا لے، کسی بجٹ کو بھی اٹھا لیں، کسی بھی سال کا بجٹ اٹھا لیں، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن ہر بجٹ میں یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا رہے گا جب تک ہم خود اپنے ملک اور قوم کے لیے نہیں سوچیں گے. یہ بجٹ IMF نے بنایا ہے. جتنا مرضی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا جو بھی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کہے کہ ہمارا بجٹ ہے، بالکل نہیں ہے. نہ بجٹ ان کا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ بجٹ کہاں سے آیا ہے. بس آ گیا، وزیر خزانہ بھی ادھر سے آیا ہوا ہے، ہم نے پیش کر دیا، ہمیں لون ملنا ہے، ہمیں IMF سے قسط لینی ہے، ہم ڈیفالٹر سے بچنا ہے. تو بھائی 78 سال ہو گئے، ہم ڈیفالٹر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس پہ بھی تو غور و خوض کریں نا. اب ہر آدمی یہ کہتا ہے میرے دور میں بہت اچھا ہے. دوسرے ہم نے تو سارے دور دیکھے گی اور کسی دور میں بھی ہم نے قوم کو آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، پیچھے ہی کی طرف ہم بڑھے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہمارے بعد جو ممالک جو ہے آزاد ہوئے ہیں وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں. اس لیے کہ وہاں قوم اپنے لیے سوچتی ہے، وہاں کی قیادت قوم کے لیے سوچتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. جو حکمران ہوتا ہے وہ اپنے لیے سوچتا ہے، اپنی پارٹی کے لیے سوچتا ہے، یا اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے ورکر کے لیے بھی، جو آج کل غیبی رواج ختم ہو گیا کہ ورکر کے لیے کوئی سوچے. تو یہ اپنے تک محدود ہوتا ہے. دیکھیں جی، میرے لیے تو کل آج پیٹرول بڑھا دیا، میرے لیے تو پرسوں گیس بڑھا دی، اور دوسری طرف آپ نے جناب چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھا دی، آپ نے اسپیکر کی تنخواہ بڑھا دی، آپ نے پارلیمنٹرین کی تنخواہ بڑھا دی. تو یہ کچھ تو فرق ہے نا. مجھے کیوں کچلا جا رہا ہے، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہاں پارلیمنٹرین کیوں نہیں بولتے؟ جب ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی تھی، میرے محترم دوستوں نے وہاں کیوں نہیں احتجاج کیا؟ اپوزیشن نے احتجاج ضرور کیا ہے، لیکن حکومتی پارٹی نے تو اس کو ووٹ کر کے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ہم اپنی قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، جو حقائق ہے قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ نہ کہنا چاہیے کہ آج بہت اچھا ہو رہا ہے یا کل آنے والے حالات بہت اچھے ہوں گے. انشاءاللہ آنے والے حالات اچھے ہوں گے. علی بخاری صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. آپ کہیے گا، آج اڈیالہ ذیل میں ملاقات کا دن تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کو ملنے دیا، کچھ کو نہیں ملنے دیا، اور تحریک انصاف اسے سیاسی ناانصافی قرار دے رہی ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ تو ناانصافی سے بھی آگے جا چکا ہے کام. اب آپ نے مار لیا، آپ نے لوگوں کی قسطیں پامال کر دی، لوگوں کے کام کاروبار تباہ کر دیے، لوگوں کو گھسیٹ کے آپ نے پریس کانفرنسز کروا دی. الیکشنز ہوئے، الیکشنز میں لوگوں نے بے انتہا ووٹیں دی. آپ کے سامنے اسلام آباد سے 50,000 ووٹ سے جیت کے باہر بیٹھا ہوں ابھی تک، نہ پٹیشنز لگ رہی ہیں. جب لگی، جج نے اٹھانے لگا، کاؤنٹنگ سٹارٹ ہونے لگی تو پتہ چلا آرڈیننس آ گیا ہے. آرڈیننس کو چیلنج کیا، ایکٹ آ گیا ہے. ایکٹ کو چیلنج کیا، آج تک چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں. جی ریٹائر جج آ گیا، ریٹائر جج کو چیلنج کیا، 26ویں امینڈمنٹ آ گئی. 26ویں امینڈمنٹ کے ساتھ لے کے آج جو جوڈیشری کا حال ہو چکا ہے وہ تو آپ کے سامنے. تو یہ تو بہت مائنر چیز ہے نا کہ آپ نے ملاقات نہیں کرنے دی. 3 دفعہ پچھلے 3 ٹیوزڈے ریگولرلی جو ہے جو کورٹ نے ایک آرڈر دیا جو جیل مینول کے تحت ہے. ہمیشہ جو آپ کے نیلسن منڈیلا رولز
1990 کے تحت ہے, جو یونائٹڈ نیشن نے اڈاپٹ کیے, جو جیل مینول پاکستان کے تحت لا ہے اس کے تحت اڈاپٹ ہوا, جس کے اوپر لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیٹھا اور انہوں نے ایک طریقہ کار طے کیا کہ فیملی کی ملاقات ہوگی, وکلاء کی ملاقات ہوگی, جو ایک آرڈنری جیل میں ایک رہنے والے جیل میں قید کسی قیدی کی ہوتی ہے, ایون اینڈ ادروائز ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. 3 ٹیوزڈے سے ریگولرلی میں جا رہا ہوں, مجھے روک لیا جاتا ہے, آپ اندر نہیں جائیں گے. اپنی مرضی کے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے. علیمہ آپا کو میرے ساتھ روک لیا گیا, چھوٹی 2 بہنیں چلی جائیں جی آپ رک جائیں. یار یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا, مطلب وٹ از دا ریزن؟ آپ کون سے جنگل میں رہتے ہیں یار, آپ کون سا قانون فالو کر رہے ہیں؟ ہم تو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. سر رول کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن آپ نے دوسرے کام بھی تو کرنے ہیں. ایک بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے, سانحہ سوات ہو جاتا ہے, اور علی امین صاحب صرف اڈیالہ جیل کے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. دیکھیں رمشا, یہ 2 چیزوں کو آپ نے مکس اپ کر دیا. میں 1 بائی 1 دونوں کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں جو سانحہ سوات ہوا ہے وہ بہت بڑا سانحہ ہے. ایک انسانی جان جو ہے نا اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی کوئی, اور وہاں اتنی جانیں چلی گئی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بات ایسی ہے کہ یہ میرے اوپر یا دوسرے کے اوپر یا حکومت کے اوپر یا تیسری حکومت کے اوپر ڈالنے والا کام نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سے مین سورسز ہیں, کن کا مین کام ہے, اور اگر میں اس پہ جاؤں گا تو نمبر 1 NDMA آئے گا, جو اربوں روپے کا بجٹ ہے, جس کا کھربوں روپے کا بجٹ ہے. کل بھی وزیر اعظم صاحب یہاں اسلام آباد میں گئے ہوئے تھے اس کے افتتاح کرنے. جو بھی باہر سے ڈیلیگیشن آتا ہے وہاں پر جاتا ہے, اس کے آفس میں جا کے میٹنگز ہوتی ہیں, جن کا NDMA کا کام ہی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, کام ہی نیشنل ڈیزاسٹرز کے بارے میں بتانا ہے. جو یہ نہیں بتاتا ہے کہ یار سیلاب آ رہا ہے, جو یہ نہیں بتاتا ہے کہ یار یلا باری ہو رہی ہے, اپنے آپ کو بچائیں, عوام کا نقصان پہ نقصان ہوتا ہے, اور کھربوں روپے کا بجٹ ہے. پاکستان کا امیر ترین ادارہ ہے وہ, لیکن سر اس وقت صوبے کی اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, اور یہ صوبائی حکومت کا ڈومین میں نہیں ہے, یہ فیڈرل حکومت کے ڈومین میں. نمبر 1. نمبر 2 چیز بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں 1-1-2-2 کہہ لیں یا جو بھی ہے, اس کے اندر ضرور لاپرواہی ہوئی ہوگی, اور ہوئی ہے, کیونکہ 3 انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں. تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں, میں اس دن میں نے جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں نے پروگرام میں مجھے بلایا گیا, تو وہاں DC صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کو بھی معطل کیا علی امین صاحب نے, اور وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے 144 لگا دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. میں نے کہا یار فار گاڈ سیک, اس سنسکرت کے قانون سے باہر آ جاؤ یار. بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم ساری دنیا گھوم کے آتے ہیں, ڈیپ سیز میں بھی لوگوں کو گھماتے ہیں, وہ پیسہ ہی یہاں سے کماتے ہیں, ٹورزم سے ہی پیسہ کمایا جاتا ہے. آپ ہر چیز بند کر دیں گے, یہ اسلام آباد میں راول لے کے آپ کی کشتی بند ہے, وہاں پر آپ کے 144 لگا, بندہ نہیں جا سکتا, تو آپ کو پیسے کہاں سے آئیں گے بھائی؟ آپ نے لوگوں کو سیکیورٹیز دینی ہے, لوگوں کو جو ہے ایک سپاٹ مہیا کرنا ہے جہاں پر آپ نے ان کو ہر ضرورت کی چیزیں بنانی ہے, ان کی لائف سیکیورٹی دینی ہے, تب تو آپ کا ملک ہوگا نا. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ 144 لگا دیں, اور 19 کالونیل دور کا قانون لگا دیں کہ بندہ کو آگے نہیں جائے گا. یار بندہ آگے نہیں جائے گا تو پھر آپ ایسٹس بناتے ہیں. سر صرف یہی حل تو نہیں ہے نا کہ کسی ایک کو معطل کر دو, دوسرے بندے کو اس کے اوپر لگا دو. آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. جو آپ نے ہاں بات دیکھیں نا, اب مقصد میرا کہنے کو جو بات کرنے کا تھا, سب سے پہلے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایکوپمنٹس آج کے دور پہ چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں دیکھ رہا تھا ویورز کے, وہاں پر ایک بندے نے اپنے طور پہ ایک کشتی بنائی ہوئی تھی ٹیوبز کے ساتھ, وہ لوگوں کو اسکیپ کر رہا تھا. یار مطلب اٹس اے ہائٹ آف اٹ نا, کہ آپ اس چیزوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے, میں کہتے وقت خالی اگر میں پولیٹیکلی سکورنگ کر رہا ہوں نا, مائل سکورنگ, تو میرے پاس اتنا ہی بڑا تھا کہ یار صحیح بال میں یا پاک پتن میں اتنے بچے مر گئے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے, وزیر اعظم وہ کہیں چلے جائیں. لیکن نہیں, انسانی جان گئی ہے, ہم جیسے لوگ گئے ہیں, اور ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ گھومنے پھرنے گئے ہیں. جس چیز کی رسپانسبلٹی ہے, سب سے پہلے رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. میں بالکل اس کے اوپر باشگاہ ہوں. میں نے کل ایک چینل میں, پرائیویٹ چینل میں نے کہا, وہ اینکر نے میرے سے ایگری نہیں کیا, اور میں لیکن آپ کی وساطت سے یہ ضرور بتا دوں کہ آپ کے ساتھ 4 ملک ہیں. رمشا, میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن یہ میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں, اس کو اکنالج کریں گے یہ کہ آپ کے ارد گرد 4 آپ کے ہمسائے ملک ہیں. افغانستان ہے, ایران ہے, انڈیا ہے, اینڈ چائنا ہے. چائنا ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے, انڈیا ایران ہمارے ساتھ کے, اور افغانستان ہم سے ترقی پذیر ہے. چاروں ملکوں میں مجھے بتا دیں کہ آپ کے DC AC کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہے ہوں, آپ کا DC صبح 11 بجے دفتر جا کے بیٹھو. میں نے آپ کو اپنے سے ترقی یافتہ ملک کی بھی مثال دے دی, اپنے ساتھ کے ملکوں کو بھی دے دی, اور اپنے سے جو ترقی پذیر ملک ہے افغانستان, اس کی بھی دے دی. صحیح, ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کام کیا کرنا ہے, جی جی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. آپ یہاں افسر اس لیے نہیں بنے ہوئے, آپ ایک انگریز دور کے اندر ایک میجسٹریٹ, ایک سیشن جج, ایک صحیح, جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. نادر صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیوں نہیں بانی سے ملاقات کروانے دی جا رہی, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
کہ یہ تو اوبیسلی ایک لیگل میٹر ہے اور کورٹ کا پروگریٹو ہے. اگر ان کو ملنا ہو جیل کے اندر کسی بھی قیدی سے تو وہ کورٹ جو ہے وہ ان کو دے سکتا ہے اختیار. جیل مینیول کے تحت یہ سارے قوانین آلریڈی موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی کہ کوئی بھی کسی بھی قیدی کے جو رائٹس ہیں, کیونکہ پرزنرز کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. بے شک آپ کنوکٹڈ کرمنل بھی ہو, اس کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہونے کے ناطے اگر ان کو روکا جا رہا ہے اپنے اہل خانہ سے یا دیگر وزٹر سے ملنے کے لیے تو کورٹ کا بالکل یہ دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ جیل مینیول ہے اس کے تحت یہ پھر اپنا جو کیس ہے پٹ اپ کر سکتے ہیں اور پھر کورٹ ان کو پوری طرح سے آئی تھنک دے گا اختیار ملاقاتوں کا. اس میں گورنمنٹ آئی ڈونٹ تھنک گورنمنٹ کا کوئی رول ہے. سر کب اجازت ملے گی؟ انتظامیہ ہوتی ہے اور ان کا اپنا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے. اجازت کب ملے گی؟ کیونکہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں وہ تو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہتے ہیں. ہم یہی سنتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی, آج نہیں ہوئی, کل نہیں ہوئی, اور ہر وقت یہی خبر آتی ہے کہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ملے گی. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آخر کب اجازت ملے گی؟ اگر اجازت مل جاتی ہے, بانی سے ملاقات ہو جاتی ہے, کیا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ نیگیٹو؟ نہیں, جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ کسی بھی قیدی کا رائٹ ہے اپنی فیملی اہل خانہ سے ملنے کا تو ایسا کوئی جیل ہے, مطلب کوئی ڈرائنگ روم بھی نہیں ہے کہ جب دل چاہے کوئی بھی ان کے ورکر یا ان کے پارٹی کے ممبران یا کارکن جا کے اوپنلی جا کے مل سکیں. بیکاز اوبیسلی ایک ہائی پروفائل پرسن ہے بانی پی ٹی آئی اور ان کے اپنے ایک سیکیورٹی رسک بھی ہوتے ہیں اور جیل انتظامیہ کو وہ چیزیں بھی کنسیڈر کرنی ہوتی ہے. اگر جو ان کی اہل خانہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا وہ بہت ایک سیریس بات ہے. بٹ یہاں پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی ان کا پارٹی کا ورکر ہو یا کوئی ایم این اے ایم پی ہو وہ جب دل چاہے اٹھ کے چلے جائے. جیل کے اپنے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں, اسی وجہ سے تو اس کو جیل بولتے ہیں, ورنہ تو پھر وہ بنی گالہ میں بیٹھے ہوتے. ظاہر سی بات ہے پھر اپنی مرضی سے جو آ رہا ہے جا رہا ہے وہ ایک الگ حساب کتاب ہوتا ہے. بٹ اس کیس میں آئی تھنک دا بیسٹ فورم وڈ بی دا کورٹس کے پاس یہ کورٹ کی جانب سے تو اجازت دے دی گئی ہے, اجازت کی ملنے دیا جا سکتا ہے, کس کو نہیں ملنے جا سکتا. کی طرف سے بھی کس کو اجازت دی ہے؟ ان کے اہل خانہ کو دی ہوگی نا. آئی ڈونٹ تھنک ان کے ورکرز کو یا نارمل ان کے جو کارکن ہیں ان کو تو نہیں دی ہوگی اجازت کہ ان سے ایٹ ول جا کے مل سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسلم صاحب آپ کہیے گا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو 3 بار مذاکرات کی دعوت دی ہے. کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں پی ٹی آئی مذاکرات کی جانب آ رہی؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا مذاکرات کرنا یا تو میرے پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہیں وہی آپ کو بتا سکیں گے کیونکہ ان کا انٹرنل معاملہ. لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک تو میرا واسطہ پی ٹی آئی سے رہا ہے اور بڑے عرصے سے رہا ہے, ہم بیٹھتے رہے ہیں ان کی مرکزی قیادت کے ساتھ, میرے میٹنگوں میں شریک رہا ہوں. بدقسمتی سے چونکہ پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ جیل میں ہے تو پیچھے جو قیادت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں ان کی ایک زبان نہیں ہے اور ایک چیز پہ وہ سٹینڈ نہیں لیتے ہیں. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے جو حکم آتا ہے اس حکم کے تحت انہیں چلنا ہوتا ہے. آخری وقت تک وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں جو بھی کریں, لیکن جب ان کو جیل سے حکم آئے گا وہ سارے مذاکرات آپ کی سبوتاز ہو جائیں گے, وہ عہدے سبوتاز ہو جائیں گے. کئی آپ پچھلے 1.5 سال میں کتنے عہدیدار تبدیل ہوئے آپ کے سامنے, 4-5 تو اسپوکس پرسن تبدیل ہو چکے ہیں پارٹی کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یکجہتی نہیں ہے اور پارٹی کے اندر یہ مسائل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی, تو ملاقات نہ ہونے کی ایک وجہ بھی ہے جب تک ان کو صحیح گائیڈ لائن نہیں ملی, کیونکہ ان کا منبع اور محور تو بانی پارٹی ہے. جب تک وہ ان سے کوئی ان کو گائیڈ لائن نہیں ملے گی تو کیسے مذاکرات کریں گے, کیسے بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ, کن ایشوز سے بیٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں حل مذاکرات ہی ہے, کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات ہے. بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی بعض میں مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے. آخر ان کو بیٹھنا ہوگا, آج نہیں کل بیٹھنا ہوگا, لیکن یہ مسائل ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی حل ہوں گے, ایسے حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اچھا سر یہ بھی کہیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو ہم جیل سے جو ہے تحریک نہیں چلانے دیں گے. کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو پائے گی تحریک چلانے میں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت بار اعلان کر چکی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے. دیکھیے انہوں نے پہلے اعلان تو کیا تھا, تحریک انصاف کا اعلان کیا تھا کہ اس کے بعد ہم تحریک چلائیں گے, لیکن اس کے انہوں نے پوسٹ پون کیا. 2 اعلان کیے, دونوں پوسٹ پون کیے. اور اس تناظر میں تو شاید رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ اسی تناظر میں ہو. اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے کام باہر کی قیادت کے, اندر کی جیل کے اندر بیٹھنے والے کی نہیں ہے, باہر والوں کے.
طریقہ کار طے کرنا، کیسے تحریک چلتی ہے، کیا سے نہیں چلتی، کراچی سے کون چلائے گا، لاہور سے کون چلائے گا، ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، تحریک ایسے تو نہیں چلتی. سر جے یو آئی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے، کیا سوچتی ہے، کیا وہ ان کا ساتھ دے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی مولانا صاحب جو ہے وہ منع کر چکے ہیں پی ٹی آئی کا ساتھ دینے سے. دیکھیں ہمارے ان کے درمیان میں بڑے اچھے مذاکرات ہوئے، بڑا اچھا ہم ملتے بھی رہے، بیٹھتے بھی رہے، اور بڑے اچھے ہمارے جو ریلیشن تھے وہ بحال بھی ہوئے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ریلیشن بحال ہو. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات اگر آپ یہ سوچیں تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوشش یہ کی ہے کہ اپوزیشن آپس میں نہ لڑے. اگر ہم لڑیں گے آپس میں، دونوں پارٹیاں لڑیں گی یا اپوزیشن لڑے گی، تو اس کا فائدہ براہ راست حکومت کو ہوگا، اور پھر سارا کچھ جو ہماری دونوں کی لڑائی پہ فوکس ہو جائے گی، پوری سیاست اس ملک کی، اور حکومت جو ہے آرام سے مزے سے اپنا کام کرے گی. تو اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، چاہے حکومت کے ہیں جو وہ کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ ان کی پارٹی کے اندر ہیں، اکرم وقاص ہے، بیرسٹر سیف ہے، اس طرح کے لوگ ہیں. وہ جس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوتے تھے، مذاکرات کر رہے ہوتے تھے، وہ پیچھے سے اس قسم کے بیانات دے رہے ہوتے تھے، تو وہ بیچارے معذرت کر رہے ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر جو مسائل ہیں، ان کے پارٹی کے سربراہ کے جیل میں جانے کے بعد جو مسائل ہیں، وہ مسائل ان کی پارٹی کے اندر ہیں، اور اس کو نظر انداز نہ پارٹی کر سکتی ہے، نہ آپ اور میں کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نہ اپوزیشن متحد ہونے پاس جا رہی ہے. جب تک ہم اپوزیشن کسی بات پہ، ایجنڈے پہ متحد نہیں ہوگی، کوئی چیز نہ ہوگی. آج تو دیکھیں نا، ہم تو انہوں نے آئین کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے انہوں نے اپنا ایک بنایا بھی تھا، اتحاد بھی بنایا تھا، محمود خان جس کے سربراہ تھے یا ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے آئین کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے ساتھ ظلم کیا ہے، آئین سے پاسداری نہیں کی ہے، نہ انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے، نہ انہوں نے آئین کی پاسداری کی ہے. یہ 18 سال سے کم عمر والی جو نکاح پہ پابندی لگائی ہے، یا آئین کے خلاف ورزی ہے، اس پہ تو ان کے اتحاد کا کوئی میسج نہیں آیا، کوئی ان کی طرف سے نہیں آیا کہ یہ آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی. ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی پاسداری کریں گے، آئین تو کہتا ہے قرآن و سنت کے خلاف آپ کچھ بھی کر سکتے، اور دوسری طرف اسی چیز کو اسلامی نظریاتی کونسل اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، جو ایک آئینی ادارہ ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے غلط آپ کر رہے ہیں، اور یہ پھر کر دیتے ہیں. تو سراسر آئین کی خلاف ورزی، اس پہ ان کے اتحاد کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں بہت سی ایسی چیزیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ اپوزیشن آپس میں لڑنے کی بجائے اپوزیشن اسٹرانگ ہو، اور تاکہ حکومت کو ہم سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے ٹف ٹائم دیں. صحیح، اپوزیشن آپس میں نہ لڑے بلکہ اسٹرانگ ہو، اور ملک کو جو ہے وہ ترقی کی جانب لے جانا ہے. نادر صاحب کا بھی اس کے اوپر پوائنٹ رکھیں گے ناظرین، کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک چلاتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا گورنمنٹ کا، کیا رسپانس ہوگا؟ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی تحریک کے بارے میں. علی بخاری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کہیے گا اگر پی ٹی آئی جو ہے تحریک چلاتی ہے کیا وہ کامیاب ہوگی؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے تو سخت بیان سامنے آ گیا ہے کہ اگر بانی نے تحریک چلائی تو نہیں چلانے دیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ لوگ کامیاب ہو پائیں گے؟ لیکن ہم صاحب بات یہ ہے کہ رانا صاحب کو تو میں پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل آدمی سمجھتا نہیں ہوں، کہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ ڈکٹیٹرز کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ پولیٹیکل لوگوں کی سٹیٹمنٹس کبھی نہیں ہوتی. پولیٹیکل لوگ ہمیشہ مارجن دیتے ہیں، ہمیشہ مارجن رکھتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ انہوں نے جو پہلے کیا 26 نومبر کو، یا اس سے پہلے جو کچھ کرتے آ رہے ہیں، تو ان کو تو اپنا خوف ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل ورکر ہو تو اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہے اتنے ظلم و جبر کے بعد. لائیو بلٹس دنیا میں کبھی آپ نے سنی ہے کہ اپنے لوگوں پہ کسی نے ماری ہیں؟ واٹر کیننز ہم نے بھی، ہماری حکومت رہی، ہمارے دور کے اندر کراچی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب چلے، اسلام آباد تک آئے. پوچھیں ان سے، ان کے گبول صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کبھی ان کو وہاں پر ڈنڈوں سے مارا گیا، آنسو گیس کی گئی، موٹر وے پہ گڑھے کھودے گئے، کبھی واٹر کینن یوز کیا گیا، کنٹینر لایا گیا، کبھی پرچے دیے گئے. یار ایک ہم نے جسے کہتے ہیں نا، ایک اپلیکیشن تک ان کے خلاف کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل لوگوں کا پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اسی طرح میں اگر دوسری صاحبہ مریم صاحبہ کو کہہ دوں تو ان کا بھی، جب لاہور سے چلے تو ہم نے یہی کچھ کہا، ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کیا. فضل الرحمان صاحب ہمارے دور میں آئے، ایک ڈراپ آف، جسے کہتے ہیں نا آپ، ایک ڈراپ آف بلڈ جو ہے وہ بھی نہیں گرا. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ ہمیشہ پولیٹیکل وزڈم کو پریویل کرتا ہے، اور وہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بٹ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ان لوگوں کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ یار یہ جیسے تیسے بھی ہیں، 17 سیٹوں سے ہی صحیح ہمارا حق کھا کے لوگوں کی مانتوں میں خیانت کر کے بیٹھے تو ہوئے ہیں، لیکن باہر تو جانا نا یار آپ نے. میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم بھی پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں،
لوگ ہمیں حقیقی MNAs کہتے ہیں. لوگوں کے خوشیوں غمیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں. گارڈ لے کے یا سیکورٹی اپنے ساتھ گاڑیاں ڈالے رکھ کے نہیں جاتے ہیں ہم پولیس والوں کے اور باقی چیزوں کی. ان میں سے ایک بندہ تو نکل جائے باہر اور پبلک میں جائے, ان کو اپنا آپ پتہ لگ جائے گا بغیر اسکواڈ کے بغیر گارڈوں کے کہ یار لوگ آپ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں. آپ کو آپ کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا. یہ میں آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی آف مائی ورڈز. جو اسلام آباد میں ہم سے جتائے گئے ہیں, میں نے انہیں کہیں کبھی باہر آپ کو پبلک کے لیے اکیلے آ کے تو دکھا دیں. آپ کو وہ مارکیٹس میں چلے جائیں, کسی کے جنازوں پہ چلے جائیں, شادیوں پہ چلے جائیں, کورٹس میں آ کے اکیلے پھر جائیں بغیر اپنے سیکورٹی گارڈوں کے. یار یہ تو ان کے حالات ہیں نمشا. ایسی طرح اس طرح کے لوگوں سے اسی طرح کی بات توقع کی جا سکتی ہے نا. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, میرے پاس کشنکوف تو نہیں ہے, میرے پاس گان تو نہیں ہے. یار ہم تو پولیٹیکل بات کریں گے نا, لیکن پولیٹیکل لوگوں سے کریں گے. اب ان کو تو پتا یہ ہے کہ یار یہ 17 سیٹوں سے جیت کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی اس حکومت کو, جعلی حکومت کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ سے جو کانسٹیٹیوشن کا تھا سول تھی وہ ختم کر دی گئی. آپ نے عدلیہ کو آج آپ دیکھ لیں, آج کا ڈیسیجن آپ دیکھ لیں جو جوڈیشل کمیشن میں آیا. یار جج بنانے کے لیے ووٹیں ہو رہی ہیں. بھائی جن کو ووٹیں دی لوگوں نے, ہمیں نہیں بنایا, ان کو باہر بٹھا دیا, جج بنانے کے لیے ووٹیں دے رہے ہو. یار اس طرح نہیں ہوتا. یہ پبلک ریپرزنٹیشن ضرور ہوتی ہے, یہ پبلک کے ادارے ضرور ہوتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, انہوں نے جسٹس دینا ہوتا ہے جو ان کو ووٹیں دے کے آ رہے ہیں. میرا تو ایک سادہ سا کوشچن ہے نا, میں تو کہتا ہوں یار کہ ہماری اپیلیں, ہمارے بیلز, ہمارے پٹیشنز, میں سینئر کونسل ہوں, بار کے ممبر ہیں سارے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اب تو ایکٹنگ نہیں رہا نا, اب تو ہو گیا, وہ فکس ہی نہیں کرتا. اچھا جب فکس کرتا ہے تو ایک دن جج بھی مارا ہو جاتا ہے, چھٹیوں میں چلا جاتا ہے, بینچ ہی کانسٹیٹیوٹ نہیں کر رہے. تو یار میں تو یہ کہوں نا کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کو جنہوں نے ووٹیں دی ہیں, یہ جو 9 اور 16 کا ریشو بنی ہے, تو بھائی یہ 16 کے ریشو میں سے 9 جن کے پاس گئے ہیں یہ انہیں کو فیور کر رہے ہیں. مجھے کیوں فیور کریں گے؟ کیونکہ میں ان کو چیف جسٹس بننے کے حق میں ہی نہیں. تو یہ ڈیسیژن کبھی بھی میرٹ پہ نہیں ہو سکتا. یہ باعث چیزیں چلی جاتی ہیں. یہ ایک بینیفٹ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں نا رمشا, تو اس کے آؤٹر کام بھی آتے ہیں. لاسٹلی جو آپ نے کوشچن کیا, دیکھیں پی ٹی آئی اتنی مشکلوں کے بعد بھی آج کھڑی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا لیڈر آج جیل میں ہے, 2 سال سے جیل میں ہے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی جیل میں, محمود رشید صاحب جیل میں, جاس چودھری رشید میں, ڈاکٹر صاحبہ جیل میں, چیمہ صاحب جیل میں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 17 FIR ہیں میرے اوپر, بیل بیفور اریسٹ پہ بیٹھا ہوں. سو ایشو یہ ہے کہ ہم سب کھڑے ہیں نا. رانا ثناء اللہ صاحب کی گولیاں بھی ہیں, ان کے پاس پاور بھی ہے, ان کے پاس اتھارٹی بھی ہے, مس یوز آف پاور بھی کرتے ہیں, مس یوز آف اتھارٹی بھی کرتے ہیں. لگا لیں زور یار. ضیاء الحق نے بہت زیادہ زور لگا لیا, ڈکٹیٹر تھا, میاں صاحب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن آج ان کا نام لینے والا تو کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو پھر کہیں نہ کہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. سو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اس طرح اپنے اختتام تک کبھی نہیں پہنچتی, وہ اپنی پروگریس کے ساتھ چلتی ہیں. صحیح, اپنی پروگریس کے ساتھ چلتی ہے. ٹھیک ہے نادر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. آپ کہیے گا کہ اس وقت اپوزیشن بکھری ہوئی ہے, کیا لگتا ہے اس کمزور اپوزیشن کا فائدہ کس کو ہے, حکومت کو یا کسی اور کو؟ ظاہر سی بات ہے جب اپوزیشن ویک ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو فائدہ تو ملتا ہے. حالانکہ ہماری 1997 میں ہماری سیٹیں چھینی گئی تھی پیپلز پارٹی کی, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 17 سیٹوں, صرف 17 MNAs کے ساتھ ایک بڑی زبردست قسم کی اپوزیشن کی اور ٹف ٹائم دیا. اس وقت 2/3 اکثریت جس حکومت کے پاس تھی. تو نمبرز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے, مگر آپ والی بات کہ آپس میں غیر اتفاقی اگر ہو اپوزیشن میں, اور ان کو اپنے گولز کا ہی نہیں پتہ ہو, ایک کوئی ویژن کوئی پلان نہیں ہو, تو پھر وہ ایک اچھی اپوزیشن نہیں کر سکتی. اور جمہوریت کا حسن ہی یہی ہوتا ہے. اور جو نیشنل اسمبلی, جو پارلیمانی ایک نظام ہوتا ہے, اس کے اندر اپوزیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اس کا پروٹوکول ایکول ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. اس کی جو ایک رتبہ ہوتا ہے, اس کا ایک جو وقار ہوتا ہے. پر انفارچونیٹلی یہاں پہ ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اپنے قیدی بانی چیئرمین کو صرف جیل سے کسی طرح چھوٹ دلوانا. ان کو تو عوام کی تو پرواہ ہی نہیں. عوام کے جو ایشوز ہیں, بہت اچھا ہوتا اگر یہ بجٹ کے اوپر کوئی عوام کے فلاح کے لیے کوئی تجاویز لے کر آتے, مگر میں موجود تھا اس وقت نیشنل اسمبلی میں جب صرف شور شرابہ چل رہا تھا, پوسٹر صرف قیدی 804 کے, نعرے صرف قیدی 804 کے, کوئی دوسری بات ہی نہیں کی ان کے MNAs نے یا لیڈر آف دا اپوزیشن میں یا ان کے پارلیمانی لیڈر یا ان کے اس وقت کے چیئرمین نے. بہت مجھے افسوس ہوا, کیونکہ بجٹ کا جو سیشن ہوتا ہے وہ 2 ہفتے 3 ہفتے تک تقریباً چلا. اس میں اگر کوئی اپنے ووٹرز کے یا جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, ان کے بھی اچھے خاصے MNAs ہیں, 90 سے زیادہ, تقریباً 100 کے قریب ان کے MNAs ہیں صرف PTI کے, اور پھر دیگر اپوزیشن کو ملا کے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. مگر کوئی انہوں نے ملک کے فلاح کے لیے, ملک کے اچھائی کے لیے, عوام کی ریلیف کے لیے کوئی بات نہیں کی. صرف ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بھائی ہمیں ہمارے قیدی بانی چیئرمین کو ریلیز کیا جائے, جس کی وجہ سے
گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کو بھی موقع نہیں ملا کہ کوئی اپوزنگ آئیڈیاز سنیں، کیونکہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ووٹرز یا MKM کے ووٹرز کو ریلیف دینے کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے سوچتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک خوشحالی ہو، ایک اسٹیبلٹی ہو، جو غریب آدمی ہے اس کے جو ایشوز ہیں اس کو دور کیا جائے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو اپوزنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے، بٹ یہاں پہ اس طرح کا کوئی اپوزیشن. صحیح سر، مطلب ایک جانب PTI معاشی استحکام کی بات کرتی ہے، سیاسی استحکام کی بات کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی بات کرتی ہے، لیکن اگر اپوزیشن ہی بکھری ہوئی ہے تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر اسلم صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ کہیے گا اگر PTI کوئی تحریک چلاتی ہے کیا JUIF اس کا حصہ بنے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ تحریک چلانے کا مقاصد کیا ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے ہوں گے مقاصد کیا ہیں، کس لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں. صاف اور شفاف انتخابات کے لیے چلا رہے ہیں، آئین کی پاسداری کے لیے چلا رہے ہیں، یا کیا ایجنڈا ہے؟ وہ تو ہمیں آج تک ہم نے بڑی میٹنگیں کی ہیں، ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے کہ ہم جو مل کے کوئی اس طرح کا کوئی ایجنڈا سامنے آیا ہو. اور اس لیے جب تک کوئی ایجنڈا واضح سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک مل کے تحریک چلانے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ تحریک چلا رہے ہیں، ہماری اپنی تحریک جاری و ساری ہے. آپ نے دیکھا ابھی 2 دن پہلے ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہزارہ میں ہوا ہے، 3 گھنٹے تک تیز بارش میں لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سنتے رہے ہیں. تو ہمارا کارکن تو ماشاءاللہ بالکل سرگرم بھی ہے اور تیار بھی ہے ہر قسم کی تحریک کے لیے، اور ہم اپنی تحریک جاری و ساری رکھے ہوئے. اس سے قبل حیدرآباد، کراچی، کوئٹہ اور پورے ملک میں ہم جلسے کر چکے ہیں، اور اپنے کارکن کو ہم اپنا بالکل ہم نے ایکٹیو رکھا ہوا ہے. تو ہم تو جب بھی چاہیں گے، جس وقت بھی چاہیں گے، ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی، ہم انشاءاللہ چلیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کے چلے، لیکن PTI کے ہاں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکتی. ان کے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، جیسے کل کچھ بیانات اکرم وقاص نے دیا اور دوسرے لوگوں نے دیا. تو یہ PTI کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو PTI کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جب تک یہ PTI اپنے اندر کے لوگوں کو کنٹرول نہیں کرے گی اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک طرف تو آپ ہمیں برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، پھر ہم سے یہ بھی توقع رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کوئی تحریک چلائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کو اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اندر کے مسائل کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ جو اس طرح کی زبانیں بولتی ہیں ان زبانوں کو بند کرنا ہوگا. بیرسٹر سیف ہوں، یہ ہوں، علی امین ہوں، تو جب تک ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے اپوزیشن متحد نہیں ہو سکتی. اور یہ کسی ایجنڈے پہ ایسا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ان سے یہ کروا رہے ہیں تاکہ اس طرح سے اپوزیشن متحد نہ ہو اور حکومت آرام سے اپنا کام کرتی رہے، اپوزیشن آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے کرتے رہے، ایک دوسرے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے. ان لوگوں کا ایجنڈا یہ ہے، اور ان کے پیچھے تیسری قوت ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری ڈسکشن جاری ہے لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. علی بخاری صاحب آپ کہیے گا کہ تحریک انصاف مذاکرات کی جانب کیوں نہیں آ رہی، عملی اقدامات کی جانب کیوں نہیں آ رہی، کیوں صرف سڑکوں پر آنے اور تحریک چلانے کی باتیں کرتی ہے؟ دیکھو رمشا، یہ تحریک چلانا یا سڑکوں پہ آنا کوئی نان پولیٹیکل بات نہیں ہے، کوئی ان کانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا تاریخ اس چیز کی بھری پڑی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تحریکیں چلائیں، جماعت اسلامی نے بھی تحریکیں چلائیں، پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کی، نواز شریف صاحب نے جب نون میں تھے تو وہ بھی ٹرین مارچ کی. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہوتا ہے. ہماری تحریک پاکستان جو ہے سب سے بڑی تحریک تھی جو چلی. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہے، یا جو ایسی چیز ہے جو کانسٹیٹیوشن ہمیں پرووائڈ نہیں کرتا، لا ہمیں پرووائڈ نہیں کرتا. پیسفل پروٹیسٹ کرنا میرا کانسٹیٹیوشن حق ہے. میں اگر اپنی بات سمجھتا ہوں کہ میری بات اسمبلی میں نہیں سنی جا رہی، میری بات نہیں سنی جا رہی، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، جعلی FIRیں دی جا رہی ہیں، ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا، ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، اس کی بیوی 7 سال سے کی سزا دے کے جیل میں 14 مہینے سے پڑی ہوئی ہیں، وہ خود ان کی اپیلیں نہیں سن رہے، لا قانونیت ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ بے ایمانی ہو رہی ہے، ہماری سیٹیں لے لی گئی، ہمیں عوام کا مینڈیٹ چوری کر دیا گیا. سب کچھ کرنے کے بعد ہم اگر کہتے ہیں اوکے جی ہم دھرنا دے کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو کون سا گناہ کبیرہ ہو گیا؟ لیکن سر پرامن احتجاج کا حق دیا جاتا ہے. نہیں، پرامن احتجاج کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ میں تو یہاں سے گیا ہوں، میرے پاس تو آج تک کبھی ڈنڈا بھی نہیں ہوا، میرے پہ 14 FIR ہیں، اور رینجرز 5 جو ہے وہ موٹر وے چوک کے پاس جو ہے ایک صاحب کی گاڑی کے نیچے آ کے شہید ہو گئے. وہ بندہ پکڑا بھی گیا، اس کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق بھی نہیں تھا، وہ بیل بھی ہو گئی، لیکن پرچے میں بھی نامزاد ہوں اور میں بیل کے اوپر ہوں. یار یہ تو انصافی نہیں ہے. تو اور کیا ایسا کیا کہیں گے آپ؟ لیڈر ہمارے کے اوپر 200 پرچے ہیں، کوئی بندہ مجھے ایک بتا دیں جس کے اوپر پرچے نہ ہو. جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ پہ پرچے دے دیے جائیں گے. یار آپ کو یہ آزادی ختم کر دیں کانسٹیٹیوشن میں 27ویں امینڈمنٹ لیں کہ جی پروٹیسٹ کا حق ہی ختم ہے. ٹھیک ہے سر، وقت کم میں نادر صاحب کی جانب جاؤں گی. نادر صاحب آپ کہیے گا 27ویں ترمیم کی بہت بازگشت جاری ہے، کیا لگتا ہے 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے؟
دیکھیں وہ تو میں اس وقت موجود تھا جب 26ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی اور پاس کی گئی تھی، تب سے یہ باتیں چل رہی ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اوبیسلی کافی ساری چیزیں تھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی کہ انٹروڈیوس کی جائے، مگر وہ اس وقت کے سیاسی سچویشن کی وجہ سے نہیں کی سکی گئی۔ تو بالکل 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی بھی پروپوز کرے گی، دیگر جو اوبیسلی جو گورنمنٹ کی جو مین پارٹی ہے نون لیگ، ان کی خواہشات بھی ہوں گی کہ کچھ چیزیں لائی جائے۔ تو ابھی اس وقت کوئی ٹھوس اس طرح کا کوئی سٹیپس نہیں لیے جا رہے 27ویں آئینی ترمیم کی طرف، بٹ ایونچولی اسی پارلیمنٹ کے ٹینیور کے دوران میں دیکھ رہا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے اسلم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے اس کا راستہ اس لیے روکا تھا کہ وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں عوام کے، ان سے ضرب لگ رہی تھی، کاری ضرب لگ رہی تھی، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے ڈیلیٹ کرائی۔ خدا بلاول بھٹو صاحب بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، ہم نے بیٹھ کے پورا ڈرافٹ تیار کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی بھی ایسی چیز انہوں نے کی جو عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، جو آئین پاکستان کی روح کے خلاف ہو، جس سے ملک میں انتشار اور افراتفری مچے۔ تو اگر پارلیمنٹ میں حکومت یہ سمجھتی کہ ہمیں 2/3 اکثریت مل گئی ہے یہ ریزرو سیٹیں آنے کے بعد، تو روڈ تو ہمارا کھلا ہے۔ جیسے میرے دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ آئینی طور پہ تو ہمارے پاس راستے ہیں، پھر ہم روڈ پہ آئیں گے، اور جب روڈوں پہ لوگ آتے ہیں تو پھر بڑے بڑے یہ سب کچھ بہہ جاتا ہے کہ پارلیمنٹ اور یہ حکومتیں ماشاء اللہ تک جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں اس کے رو میں جب عوام روڈ پہ آتے ہیں۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ حکومت ایسی کوئی بھی حرکت یا ایسی غلطی کرے گی کہ ہمیں عوام کو روڈ پہ لانا پڑے، اور اگر عوام روڈ پہ آئی تو پھر حکومت نہیں چل پائے گی کس صورت میں بھی۔ صحیح، اگر عوام روڈ پر آئی تو حکومت نہیں چل پائے گی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پی ٹی آئی علی بخاری صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما JUIF اسلم غوری صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پیپلز پارٹی نادر گپول صاحب۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، آپ سے ملاقات ہوگی کل، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔